सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आज हम तब्दीली सियासत की नहीं बल्कि अपने दिलों को तब्दील करने की बात करेंगे और अपने दिलों में वो जो कसाफत, जो दुनियावी कसाफत है, उस कसाफत को कैसे निकाला जा सकता है, दिलों को नूर से कैसे मुनव्वर किया जा सकता है। और नूर कौन सा? वो कुरान का नूर है। जो कुरान में नूर खुदा ने उतारा, उस नूर से हम दिलों को मुनव्वर कैसे कर सकते हैं। माह सियाम चूँकि अपने इख्तिताम के करीब है तो मैं चाहूँगा कि आज हम इस तब्दीली पर बात करें। आज उम्मत मुस्लिमा जिन मसाइल से दोचार है, आज मुस्लिम मुआशरा बिलखुसूस जिन मसाइल से दोचार है, आज हमारे खूबसूरत अमन व आशती और अमन व सलामती के मज़हब पर जिस किस्म की यलगार हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, इन तमाम चैलेंजेस का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि आज का मुसलमान, आज का मुस्लिम मुआशरा, आज की इस्लामी रियासतें, आज के मुस्लिम ममालिक वो इस्लाम के असल पैगाम से दूर है। और इस्लाम का असल पैगाम अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में, जो किताब उसने नाजिल की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि नबी आखिरुज़ ज़मान है, उनके साथ, और फिर कुरान के बाद दुनिया में इल्हामी किताबों का सिलसिला बंद हो गया। और ये किताब आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई और जब तक ये दुनिया कायम व दायम है, ये किताब अपने असरार और रुमूज़ के साथ, अपने पैगाम के साथ कायम व दायम रहेगी। लेकिन आज हमारे मसाइल इसलिए हैं कि हम इस किताब से दूर हैं, इस किताब के पैगाम से दूर हैं, इस किताब की तफ़हीम को हम और समझ बूझ को हम हासिल नहीं कर सके। काश के मुसलमान अपने मज़हब को कुरान से अख़ज़ करते, कहीं और से अख़ज़ ना करते, तो आज इस्लामी मुआशरा वाकई दुनिया के लिए काबिल तक़लीद और काबिल मिसाल मुआशरा होता। आज मेरे साथ प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने इंतहाई काबिल रश्क, इंतहाई जाज़िब तवज्जो और इंतहाई जाज़िब रश्क काम किया है। और वो काम यह है कि इन्होंने कुरान पाक को, जो किताबी सूरत में हम सब के घरों में मौजूद है, बल्कि रहलों में लिपटा हुआ है, कहीं किसी अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, कहीं किसी अलमारी के अंदर रखा हुआ है, लेकिन वो हमारे दिलों में उतर नहीं पाया। ये मोबाइल आज हर शख्स के हाथ में है, लेकिन इस मोबाइल का मसरफ़ क्या है, इन्होंने इस मोबाइल के मसरफ़ को यकसर तब्दील करके रख दिया है। और वो ये कि इन्होंने कुरान पाक को, ना सिर्फ कुरान पाक को बल्कि अहादीस को, ना सिर्फ अहादीस को बल्कि कुरान और हदीस के इल्म को, वो इल्म जो माशरे को तब्दील कर सकता है, उस इल्म को एक मोबाइल एप्लीकेशन की सूरत में हम सब के मोबाइलों तक पहुंचा दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहां भी कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम अगर कुरान तक और अहादीस नबवी तक रसाई हासिल करना चाहता है और उनसे निचोड़ हासिल करना चाहता है जो पैगाम है, तो वो उस एप्लीकेशन पर जाके वो पैगाम हासिल कर सकता है। तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस माह सियाम के अख्तिताम पर ज़रूर इनको अपने प्रोग्राम में दावत दें। ये कराची से तशरीफ़ लाए हैं जाहिद हुसैन छीपा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है इस्लाम 360 के नाम से। ये एक दुनिया है, कोशिश करते हैं कि इस दुनिया को इस प्रोग्राम में समेट सकें। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताएं कि ये मकसद क्या था, मतलब और बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। अब तो लोग यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, अजीब किस्म की वीडियोस चढ़ा के वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। ये मकसद क्या था कि आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाएं और कुरान पाक के इस इल्म को सबके मोबाइल तक पहुँचा दें? अमीर भाई, बेसिकली मैं हमेशा अल्लाह ताला से एक दुआ किया करता था कि अल्लाह ताला मुझसे दीन का कोई काम ले ले। तो उसको सामने रखते हुए मुझे याद है कि 2007 से पहले की कोई एक रात थी, मैंने कहीं किसी लेक्चर को सुना था किसी ऑडियो कैसेट्स के अंदर, तो वो उसमें एक आयत बयान हुई थी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। ये आयत, इसका रेफरेंस चंद दिनों बाद मेरे जहन से स्किप हो गया। तो मैं सोचने लगा कि यार ये आयत कहाँ मौजूद है। मुझे उस वक्त अरबी तो आती नहीं थी, मैं उर्दू तर्जुमा लेकर कुछ उलमा के पास गया कि भाई ये उर्दू तर्जुमा है, ये आयत कहाँ पर मिलेगी। तो यकीनन उर्दू तर्जुमे के साथ आयत ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम था। अगर अरबी याद होती तो हाफिज़ हज़रात बता देते। तो उस वक्त मैंने जब ये सोचा कि यार आज जब ये आयत मुझे ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो मेरी तरह के और भी लोग होंगे। 6500 आयत हैं, अब सारी तो नहीं। अब जी हाँ,
پڑھ تو سکتے ان ہیں لوگوں کو بھی مشکل ہوگی اس کو ڈھونڈنے کے اندر. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا, اور پھر اس وقت مجھے وہ عشاء کی نماز یاد ہے 2007 کی, جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ سب سے پہلے رومنائز اردو میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہونی چاہیے. میں نے گھر آ کر یہ کام شروع کیا 2007 سے لے کر 12 سال پہلے, آج یہ 12 سال ہونے کو آ گئے. اپلیکیشن پر کام اب تک جاری و ساری ہے, وہ ریسرچ ابھی تک جاری و ساری ہے. آج الحمدللہ اس کی پذیرائی کا عالم یہ ہے کہ آج امیر عباس بھائی نے مجھے یہاں پر ایک انٹرویو کے لیے بلوایا. میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کے درمیان اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہ رہوں, آپ ذرا اپلیکیشن کا آغاز کریں کہ کام کیسے کرتی ہے, فیچرز کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں امیر بھائی, بیسیکلی اس میں کام یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم سمپل قرآن پڑھنا چاہیں تو اس میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی آپشن موجود ہے. آپ اس میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہیں, موضوع تلاش کرنے کے لیے آپشن موجود ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اندر اپنی تجوید ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپشن اس کے اندر موجود ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب مجھے اس میں قبلہ ڈائریکشن پتہ کرنی ہے, وہ یہ ساری چیزیں تو میں نے زبانی بتا دی. اب آپ کی ایکسائٹمنٹ اور بڑھ گئی ہوگی. ذرا دیکھیے, یہ میں نے قرآن مجید پہ کلک کیا اور میں سورہ بقرہ اس وقت میں اوپن کر لیتا ہوں. میرے سامنے اسکرین پر اس وقت سورہ بقرہ موجود ہے. میں نے یہاں پر آ کر اس آیت پر کلک کیا, جو آیت اس وقت آپ کے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے. میں نے کہا جی اس کو پلے کر دیجئے. تو وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ صرف عربک چلائیں گے یا ٹرانسلیشن چلائیں گے. میں نے کہا جی صرف عربک پلے کیجئے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اچھا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ریپیٹ کی فیسلٹی ہے, یہ ریپیٹ کا بٹن دبا دیجئے. یعنی اسی آیت کو میں بار بار اگر سننا چاہتا ہوں, جی اگر آپ کو یاد کرنا ہے اس آیت کو تو آپ اس کو ریپیٹ کر دیجئے. یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا, 1,00,000 دفعہ چلائے گا جی, جب تک آپ کو یاد نہیں ہو جائے گی. جی یہ تو ہے فیچر یہ کہ اگر میں صرف اس کو یاد کرنا چاہوں. آپ نے کہا نہیں جناب میں یاد نہیں کرنا چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں اس میں کوئی موضوع تلاش کروں. اب دیکھیے ذرا, میں بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے بچے کو, میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بچے تھوڑے زیادہ انٹیلیکچوئل ہو گئے, ذہین ہو گئے, پوچھتے ہیں بابا جان کہاں لکھا ہے دکھائیے. ذرا دیکھیے وہ کہے گا آپ سے انگلش میں لائے لکھیں, مناظرہ کرتے ہیں نا, مناظرہ کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ. تو انگلش میں لائے لکھیے, اردو میں جھوٹ لکھیں, رومنائز اردو میں جس میں میسج کرتے ہیں اس میں جھوٹ لکھیے, ہندی میں لکھیں یا عربک میں کذب لکھیں. میں رومن میں لکھتا ہوں. یعنی جھوٹ سے متعلق اگر کوئی آیت ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم چاہے انگلش میں لائے لکھیں, جھوٹ لکھیں اردو میں, یا رومن میں JHOOT جھوٹ لکھیں, یا ہندی میں لکھیں, یا کسی بھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ میں نے دیکھے جو ابھی آپ نے اسپیلنگ بیان کی JHOOT, میں نے یہ ٹائپ کر دیا, اور ٹائپ کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے یہ سرچ کا بٹن دبایا, آپ کی طرف دیکھنے سے پہلے وہ ڈھونڈ لایا کہ 52 آیات تھے. 52 آیات اس نے 6,500 آیات میں سے جھوٹ سے متعلق جو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ میں نے کلک کیا اس پہ, یہ رومنائز اردو آپ کو نظر آ رہی ہے. گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے ماشاءاللہ, اور اس طرح کا سرچ انجن بنایا ہے. یہ اردو کی رومن اردو کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے, میں نے اس میں اردو پڑھنی ہے. یہ اردو پہ کلک کیجئے. یہ مختلف مکاتب فکر کی, اہل تشیع, اہل سنت والجماعت, اہل حدیث حضرات یا دیوبند حضرات, بریلوی, تمام مکاتب فکر کی, تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے. سب سے اصل مسئلہ جو جڑ ہے سارے مسائل کے اس وقت, جی ہاں, اس کو بھی اس میں ایڈریس کر دیا. الحمدللہ. یہ میں نے کلک کیا محمد جوناگڑھی صاحب کے ٹرانسلیشن پہ. اس کو آپ سننا چاہتے ہیں سنیے. ان کے دلوں میں بیماری تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا, اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات, یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, خود پیسے خرچ کیے ہیں, کام کیا ہے, اور اس کے بعد جا کے اپلیکیشن آج آپ کے سامنے موجود ہے الحمدللہ. یہاں پر جو یہ آیت آپ کے پاس موجود, میں نے کہا یار یہ آیت بہت زبردست ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو ذرا دیکھیے, یہ مور کے آپشن پہ میں جاتا ہوں, شیئر کرتا ہوں. وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو ڈیزائن بنا کے بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف میسج کریں گے. میں نے کہا نہیں ڈیزائن بنا دیجیے, گرافکس بنا کے, گرافکس میں نے ساتھ لگا کر, اور یہ میں نے اس کا تھوڑا سا فونٹ سائز انکریز کر کر, اور یہ میں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, میسنجر, جہاں بھیجنا چاہیے بھیجیے. زبردست. یہ موجود ہے آپ کے پاس. اس کے بعد آپ کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے چاہا میں اس میں تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں, تو آئیے ذرا تفسیر پہ چلتے ہیں. یہ تفسیر آپ کے پاس سب سے پہلے مولانا مودودی صاحب کی, اس میں تفسیر ابن کثیر موجود ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو تفسیر موجود ہے,
مفتی سعید صاحب بارکہو علیہ ان کی تفسیر موجود ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر موجود ہے، فی ظلال القرآن موجود ہے، اس میں تبیان القرآن تمام تفاسیر موجود ہیں الحمدللہ، اور مختلف تفاسیر بھی تمام مسالک کی ہیں؟ جی تمام مکاتب، اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث، اہل تشیع پہ کام ہو رہا ہے، باقی تمام کی شامل کر لیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اسی آیت کی آپ تفسیر نکال رہے ہیں؟ جی اسی آیت کی تفسیر جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی کہ فی قلوبہم مرض، ذرا درس کو سنیے گا۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے۔ یہ تفسیر آ گئی۔ تفسیر ابن کثیر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر پوری کی پوری موجود ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو تفسیر سننا چاہتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب، مفتی سعید صاحب کی آڈیو تفسیر۔ فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ میں نے کہا نہیں جناب، مفتی تقی عثمانی صاحب کی سنیے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی۔ اچھا یہ آڈیو بھی موجود ہے اور تفسیر کا ریٹن بھی موجود ہے۔ جی بالکل۔ اچھا اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز، میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں، 77,881 الفاظ ہیں۔ میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں، ذرا کمال دیکھیے گا، یہ میں نے مور پہ کلک کیا، یہ سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے۔ میں نے کہا مردن کے معنی بتائیے، یہ مردن کی پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اچھا، اور یہی نہیں، امیر بھائی ایک بہت کمال کی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ملتے جلتے ورڈز قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں، آپ یہ کلک کریں سارے ورڈز اس نے آپ کو دکھا دیے۔ یہی نہیں دکھائے، وہ یہ تک بتاتا ہے کہ اس میں جو یہ مردہ کا ورڈ ہے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102، اس آیت کا 51 نمبر کا ورڈ ہے یہ میں نے کلک کیا، اور یہ ورڈ او کنتم مردہ ان تضعوا یہ آپ کے سامنے کن کن آیات میں ہے، اور اس آیت میں جتنے الفاظ ہیں تو یہ کون کس نمبر پر یہ لفظ ہے؟ جی 11 سال لگے مجھے اس پہ، 11 سال الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کوئی موضوع اگر آپ مجھے بتانا چاہیں، آپ کہیں کہ یہ والا موضوع تلاش کریں تو میں وہ موضوع تلاش کرتا ہوں۔ سیاست کا موضوع ہے اس میں؟ نہیں، سیاست باہر ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اچھا آپ چلیں، میں نے آغاز میں چونکہ دہشت گردی اور امن کی بات کی، تو امن و سلامتی کی اگر جی بالکل، یہ امن میں نے یہاں پر لکھا اور یہ میں نے سرچ کیا، امن کے متعلق 16 آیات ہیں قرآن مجید میں، کچھ آیتیں بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، ان سب میں امن کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کو، ابھی جو نیوزی لینڈ میں ہم نے دیکھا جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، جو نان مسلم ورلڈ ہے وہ اسلامک ورلڈ کو ایک بہت ہی خوفناک طریقے سے دیکھتا ہے، اور جو شکل اس وقت اسلام کے سامنے آ چکی ہے بدقسمتی سے وہ بہت ہی خوفناک شکل کے طور پر سامنے آئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط شکل ہے لیکن وہ سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ ایپلیکیشن جو ہے، یہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں بغیر کسی مولانا صاحب کے، علامہ صاحب کے کتنی مددگار ہو سکتی ہے؟ دیکھیے امیر بھائی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ والی ہے کہ جب یعنی میرے ہمارے ساتھ ہمارے کولیگ ہوا کرتے تھے، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کس کا اسلام قبول کروں؟ بڑے کنفیوز تھے، کہنے لگے میرے زیادہ تر دوست اس مکتبہ فکر کے، یہ اس جن مولانا صاحب کے ہتھے چڑھے اب اسی کا اسلام ہو جائے گا، میں کیا کروں اس کے لیے، تو میں بہت پریشان ہوں۔ تو اس میں ایپلیکیشن میں سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ آپ مکتبہ فکر سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا بینیفٹ یہ ملتا ہے کہ کوئی شخص نیولی کنورٹڈ ہونا چاہے تو اس کے تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن اس کو ایک ہی جگہ مل جاتا ہے۔ ترجمہ بھی تو کچھ مسالک کا مختلف ہے نا، مطلب قرآن تو بالکل ویسی، لیکن ترجمے میں کہیں نہ کہیں کچھ فرق ہے۔ بڑی کمال کی بات بتاؤں، میں ایک بہت طالب علم ہوں اس فیلڈ کا، لیکن میں نے بہت ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں ٹوٹل 6236 آیات ہیں ٹوٹل۔ ایک تو ہمارے یہاں ایک میتھ ہے، بڑی 6666 کہا جاتا ہے، غلط بات ہے۔ اچھا 6236 آیات ہیں ٹوٹل قرآن مجید میں، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کر لیں تو 6349 بنتی ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے، پہلی بات تو ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک اور میتھ ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چینی کیوں نہ جانا پڑے، یہ بچپن سے حدیث سنتے آ رہے، کبھی ڈھونڈنے نکلے یہ حدیث کہاں پر ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ حدیث کہاں پر ہے۔ ایون مزے کی میں بات آپ کو بتاؤں، چے کا حرف عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم چین کہاں سے بولتے ہیں اس کے اوپر؟ دوسری بات، تو یہی میتھ کو توڑنے کے لیے اس میں کام یہ کیا گیا تھا کہ جو نئے نیولی کنورٹڈ لوگ ہیں وہ آئیں اور تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن کو پڑھیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں
کہ 6236 آیتوں میں سے 236 آیتوں پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں، ترجمے کے لحاظ سے بالکل ترجمے کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام لوگوں نے، دیکھیں میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں نے دیکھیے آخرت میں جا کر اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ضرور کر سکتے، جان بوجھ کے غلطی کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی عالم نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے مر کے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہوتی ہے۔ تو 236 آیتوں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، 6000 آیتیں سب میں کامن ہیں، تو بھئی 6000 آیتیں ہم لے لیں، 236 آیتوں پہ جھگڑے بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا دیکھیے اس کے اوپر ایک اور جو میں آپ کو بات بیان کر رہا تھا، سرچ کے اوپر ایک بہت کمال کی بات کہ میں نے کہا نہیں جی سرچ میں ایسے کرنا چاہتا ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے بولتے ہوئے یہ سرچ کر لے۔ تو ذرا دیکھیے گا، میں یہاں پر اس کو سرچ کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یہ میں نے اس کو بولا اور الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیات ہیں، یہ ڈھونڈ کے لے کر آ گیا، جس میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 میں ذکر موجود ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 45 میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں، ان سب میں یہ ذکر موجود ہے جو آپ نے وہاں پر بولا تھا۔ کسی آیت کا کوئی ایک لفظ مجھے یاد ہے لیکن مجھے آیت یاد نہیں، بہت اعلیٰ۔ تو کیا میں وہ لفظ بولوں تو یہ وہ آیت تلاش کرے گا؟ جی بالکل، لے کر آ، جیسے مجھے کوئی ایک آیت ہے جس کا مجھے لفظ یاد ہے، ربنا، ٹھیک ہے، اب میں ربنا اس میں بولتا ہوں، ربنا کے متعلق یہ ڈھونڈ رہا ہے، 104 آیتیں قرآن مجید میں سب آ گئیں، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128، 129، 139، یہ سب میں ذکر موجود۔ جس لہجے میں یا جس تلفظ سے آپ نے ربنا کہا ہے، ہو سکتا ہے میں اس طرح سے نہ کہوں، میرا کیمرہ مین اس طرح سے نہ کہے، تو یہ جو مختلف آوازیں ہیں یہ ہر آواز سے سرچ کر لے گا؟ ہم نے اس کو بچے کے ساتھ، عورت کے ساتھ، انگریز کے ساتھ، سندھی اسپیکنگ کے ساتھ، پنجابی اسپیکنگ کے ساتھ، پشتو اسپیکنگ کے ساتھ، سب کے ساتھ ٹرائی کیا الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست سے، ان کے سی او آئے ہوئے تھے US سے، انگریز تھے، ان کو کہیں سے یاد تھا استغفر اللہ، انہوں نے یہ اپلیکیشن لی، کہا استغفر اللہ، وہ بول سکتے تھے، انہوں نے بولا، وہ ڈھونڈ کے لے آیا کہ قرآن مجید میں 2 جگہ پہ موجود ہے، وہ دکھا دیا اس کو۔ بہت خوش ہوئے تھے اس بات کے اوپر کہ یار یہ تو کمال ہو گیا۔ ایون آپ ایک کمال دیکھیے کہ میں امیر عباس کی اسپیلنگ اگر گوگل پہ غلط لکھتا ہوں، وہ اس کو صحیح کرتا ہے اور کہتا ہے ڈیڈ یو مین، آپ یہی ڈھونڈنا چاہ رہے تھے؟ ذرا دیکھیے اس میں سبجیکٹ کا آپشن موجود ہے۔ سبجیکٹ ہم نے 458 ٹاپکس بنائے ہیں انگلش کے، اور 1300 سے زیادہ موضوع بنائے ہیں اردو کے۔ انگلش اور اردو موضوع تو قرآن کا ایک ہی ہوگا نا، تو آپ نے، لیکن دیکھیے وہاں پر جو بیسیکلی ہمارے پاس یہاں پر اردو میں لفظ استعمال ہوا ہوگا وضو، وہاں پہ استعمال ہوگا ابلیشن، تو فرق ہوگا۔ تو یہاں پر انگلش اور اردو نا فرق ہے، زبان میں دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر جیسے دیکھیے میں نے یہ بے کا ورڈ لیا، حرف لیا، بے کے حرف کے بعد اتنے سارے موضوع آ گئے۔ پہلا موضوع ہے بدن کا ڈھکنا۔ اس بدن کے ڈھکنے کے اوپر اب میں اس پہ جب کلک کروں گا تو یہ کانٹیکسٹ بیس سرچنگ کرے گا، نہ لفظ بدن ملے گا نہ ڈھکنا، لیکن کانٹیکسٹ وہی ہوگا۔ ذرا دیکھیں میں نے کلک کیا، یہ ڈھونڈ لایا۔ اب ذرا دیکھیں میں ایک آیت صرف چھوٹی سی پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ بدن ڈھک گیا، نہ لفظ بدن ہے نہ ڈھکنے کا ذکر ہے، لیکن وہ مفہوم جو ہے مفہوم وہی ہے، اس کے مطابق یہ آیت کو تلاش کر کے لائے۔ کانٹیکسٹ بیس سرچنگ، اس پہ حضرت تقی عثمانی صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار یہ تو بہت محنت طلب کام ہے، یہ کتنی کیسے کر لیا؟ میں نے کہا سر 11 سال ہو گئے، 2007 سے کام کر رہا ہوں، اور یہ بہت خوش ہوئے تھے۔ جو ترجمہ ہے اس میں قرآن پاک کا، وہ اردو میں یا کسی اور زبان میں بھی ہے؟ اردو، انگلش میں بھی ہے جی، عربک تو ویسے ہی ہوتی ہے، ہندی، مراٹھی، نیپالی اور رومن، اس کے اندر یہ ٹرکش، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی جو ریچ ہے جی ہاں وہ تو پاکستان سے باہر بھی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے 177 کنٹریز کے اندر فالوورز ہیں، 177 ممالک میں چلتا ہے، 193 ملک رجسٹرڈ ہیں اقوام متحدہ میں، جس میں سے 177 ممالک میں الحمدللہ یہ اپلیکیشن چلتی ہے۔ 5.3 ملین، 53 لاکھ ڈاؤن لوڈز ہیں، اور فری آف کاسٹ۔ آپ کی اپلیکیشن 53 لاکھ لوگ اب تک ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو باقی زبانیں، آپ اپنی زبان اردو زبان، آپ تو خود کراچی سے، اردو زبان کے کا تو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو باقی زبانوں کا آپ نے ترجمہ کیا ہے ان کے لیے آپ نے پھر ماہرین جو ہیں وہ اسی ملک میں، اسی ملک سے، جیسے ہندی پہ ہم نے کام کیا تو محمد یونس پالن پوری صاحب کے ہم نے ٹرانسلیشن کو یوز کیا، وہیں سے انڈیا سے ہی اسلامک بک اسٹور والوں سے نیو دہلی سے ہم نے اس کو پروف ریڈ کروایا، سارا کام وہاں سے کروانے کے بعد لیا۔ جیسے ٹرانسلیشن لی تو ٹرکش بھی ہم نے وہیں سے
ترکی سے اس کو پروف ریڈ کروایا اور پھر اس کے بعد لے کر آئے. انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی چیزوں پر ہم نے کوئی ریلائی نہیں کیا, ہم نے ان چیزوں کو پروف ریڈ کروایا انہی ملکوں میں اور اس کے بعد اس اپلیکیشن کا حصہ بنایا. جیسے اب ہم گجراتی پر کام کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم ملے پر کام کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم بھاشا پہ کام کر رہے ہیں, تو ان تمام زبانوں پہ ہم کام کر رہے ہیں, تو وہ ان زبانوں کو بھی وہیں سے پروف ریڈ کروا رہے ہیں اور اس کے بعد اس پہ شامل کریں. چلیے یہ تو وہ میرا سوال ایڈریس ہو گیا کہ جو غیر مسلم ہے, ظاہری بات ہے چونکہ یہ تو آپ کا انٹرنیشنلی آپ نے آڈینس کو ایڈریس کر لیا نا. اب جو بین المسالک, ایک ہے بین المذاہب, جی ہاں, ایک ہے بین المسالک, یہ جو بین المسالک معاملات ہیں اس کے حل کے لیے اپلیکیشن آپ ہی کیا کام کر سکتی ہے؟ بین المسالک کے لیے تو اتنی بڑی چیز موجود ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کی میں نے ٹرانسلیشن کو ایک ساتھ جمع کر دیا. ہمارے یہاں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں نہیں پوری دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ اہل تشیع حضرات اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو کم پڑھتے ہیں, اہل سنت والجماعت کے لوگ اہل تشیع کی کتابوں کو کم پڑھتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نفرتیں پنپتی ہیں. ہم نے جو سنا اس کو منوان صحیح مان لیا, تو ہمارے پاس کوئی اس کو پروف کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی, ہم نے اس ٹرانسلیشن کو دیکھا ہی نہیں ہوتا. کسی نے کہہ دیا کہ جی ان کی کتاب میں یوں لکھا ہے, تو ہم نے اس کو منوان مان لیتے ہیں اور پھر ہمارے دل میں اس کے لیے بغض بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم وہ نظر الاسلام صاحب کی ایک شاندار کتاب ہے کہ گڑیا کی آنکھ سے شہر کو دیکھو, تو گڑیا جب شہر کو دیکھے گی تو اس کی آنکھ بھی چھوٹی ہے, شہر بھی چھوٹا نظر آئے گا. تو آپشن یہی والا ہے. ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ٹرانسلیشن آپ ایک ترجمہ پڑھ لیں, اس ترجمے کو دیکھتے ہوئے آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں یار اس ترجمے کے بارے میں طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں, کلک کر دیجئے. آپ کا دل کرتا نہیں میں کنز الایمان دیکھنا چاہتا ہوں, کلک کیجئے. آپ نے کہا محمد حسین نجفی کیا کہتے ہیں, اسی وقت کلک کیجئے. حضرت تقی عثمانی صاحب کیا کہتے ہیں, کلک کیجئے. ساری چیزیں ایک ہی جگہ مل جائیں گی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس میں, ہم اگر اپنی تجوید ٹھیک کرنا چاہیں, امیر بھائی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری پوری دنیا کے لیے. جب میں اور آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. میں نے یہ ریسیٹیشن پہ کلک کیا, یہاں پر میں پہنچتا ہوں سب سے آخر والی آیات پر, سورہ اخلاص میں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. کتنے قراء کرام ہیں جن کی قرأت اس میں موجود ہے؟ واہ, 13 قراء حضرات ہیں جن کی قرأت اس میں موجود ہے. یعنی قرآن پاک 13 مختلف قراء کرام کی جی آواز اور لہجے میں موجود ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, جب میں بڑا ہو جاتا ہوں نا تو ہمارا تلفظ خراب ہو جاتا ہے. اب ذرا تلفظ کو اپنا ٹھیک کرنا چاہیں, میں اپنے گھر بیٹھ کے اپنی تجوید ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ اور میں اور اب بڑے مصروف زندگی گزارتے ہیں, شام میں قاری صاحب نہیں آ سکتے, دن میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا ہماری ایک جبلت بھی آ جاتی ہے, ہماری ایگو آگے آتی ہے, نہیں جی اب بچوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے تو عجیب شرم آتی ہے. بہت سمپل سی بات بتا رہا ہوں, ذرا دیکھیے اس میں کیسے کام ہوتا ہے. یہ اللہ الصمد اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے. اب میں اس کو پہلے سنوں گا کہ کیسے پڑھتے ہیں, ذرا سنتے ہیں. یہ میں نے اس کو سن لیا, میں دوبارہ سننا چاہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیں, ہوتا جائے گا. اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. اچھا, لم یلد ولم یولد, یہ اس نے ریڈ کر دیا, جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ ریڈ ہو گیا. اب میں اس کو صحیح پڑھوں گا تو یہ اس کو گرین کر دے گا. یہ بھی ہم نے مختلف لہجوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ ٹرائی کر چکے ہیں, اور الحمدللہ اب یہ 177 ممالک میں لوگ اپنی تجوید اس طرح بہتر کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ الصمد, یہ دیکھیے میری اللہ تک اس نے آواز سنی تو اس کو گرین کر دیا. اب میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا اور تیز پڑھتا ہوں کیونکہ مائکس کا یہاں لگا ہوا ہے. اللہ الصمد, یہ پورا اس نے گرین کر دیا کہ جناب آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا. تو یہ ایپلیکیشن بیسیکلی کام یہ کرتا ہے, آپ کی تجوید کو بھی بہتر کر دیتا ہے. اچھا یہ مجھے, ویسے تو آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں جی, پیورلی سافٹ ویئر انجینئر. نہ تو آپ کوئی حافظ ہے, نہ تو آپ کوئی محدث ہیں, نہ آپ کوئی علامہ ہے, تو یہ جو آپ نے اپلیکیشن بنائی ہے اس کی توثیق کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب میں کیسے اعتبار کروں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں قرآن پاک جو ہے اس میں بھی غلطی نہیں ہے, ترجمے میں بھی غلطی نہیں ہے, جو احادیث ہیں ان میں بھی غلطی نہیں ہے, جو مضامین ہیں وہ مضامین جو سرچ کرتے ہیں جا کے ان میں بھی غلطی نہیں ہے. اس کی انڈورسمنٹ کیسے ہوگی؟ گڈ, اس سوال کا جواب میں آپ کو تھوڑی دیر بعد دیتا ہوں. میں ایک چیز آپ کو اور دکھانا چاہتا تھا. احادیث مبارکہ, یہ 78,000 احادیث ہیں جو اس وقت اس 400 گرام کی ڈیوائس میں موجود ہیں. 78,000 حدیثیں. میں اگر یہ کتابیں بھی خریدنے جاؤں تو یہ 65 جلدیں بنتی ہیں. اگر میں اس کو خریدنے جاؤں میری گاڑی میں نہیں آ سکتی. میں اس وقت 400 گرام کی ڈیوائس کے اندر یہ موجود ہے. میں نے صحیح بخاری پہ کلک کیا, یہ کتاب ایمان کے بیان پہ کلک کیا, یہ حدیث اس وقت آپ کے سامنے آ گئی. میں نے کہا یہ حدیث امام بخاری تک کس سند سے پہنچی ہے؟
امام بخاری نے حدیث کسی سے سنی، پھر انہوں نے کسی سے سنی، پھر صحابی، مزید راوی پھر اس نبی، میں جی کون کون اسماء الرجال۔ آپ راوی کے بٹن پہ کلک کیجئے، پوری سند آپ کو بتائے گا کہ یہ حدیث عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کی، اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے روایت دی، پھر اکرمہ بن خالد سے روایت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یعنی حدیث ضعیف ہے یا نہیں، اس کا راوی کون ہے، تو وہ بھی آپ وہ بھی موجود ہے۔ اب ذرا سنیے اس حدیث کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس طریقے سے پوری حدیث آپ سن سکتے ہیں۔ اچھا، اب حدیث میں اگر میں موضوع تلاش کرنا چاہوں تو ذرا دیکھیے گا۔ یعنی پہلے آپ نے بتایا کہ اگر قرآن میں موضوع تلاش کرنا ہے، اب آپ بتا رہے ہیں کہ اگر حدیث میں موضوع جی بالکل۔ اب ذرا دیکھیے گا، میں یہاں پر آیا سرچ میں نے کہا ساری کتابوں میں سرچ کرو۔ اب کی بار میں ڈائریکٹ اردو میں لکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اردو لکھنے پڑھنے جانتے ہیں۔ میں نے نماز پہ کلک، نماز لکھا، سرچ کا بٹن دبایا، آپ 1 2 3 اور 4 سیکنڈ کاؤنٹ کر لیجئے، 8405 روایتیں ہیں جو 8500 احادیث نماز سے متعلق جو ہیں وہ اس نے فوراً سرچ کر اس کے آپ کے سامنے لے آیا، 4 سیکنڈ لگے ٹوٹل، یہ ساری حدیثیں لے آیا۔ جو ابھی آپ صحیح ضعیف کی بات کر رہے تھے، یہ میں نے صحیح کے بٹن پہ کلک کر دیا تو کہہ رہا ہے 7507 روایتیں جو ہیں یہ صحیح ہیں، باقی ضعیف۔ باقی ضعیف کتنی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کہتا ہے 898 روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ یہ 898 روایتیں آ گئیں۔ ایون کسی بھی حدیث پہ کلک کریں، وہ حدیث کیوں ضعیف ہے وہ تک اس میں مینشن کر کے بتا دیتا ہے، اس میں فلاں فلاں راوی ہے جس کی بنا پہ یہ حدیث ضعیف مانی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک جگہ موجود ہیں۔ ایک بریک لے لوں میں یہاں؟ جی ضرور تو نہیں سارا، لیکن بریک بہت ضروری ہے، ایک بریک لیتے ہیں۔ وہ جو توثیق والا سوال ہے وہ وہیں پہ ذرا واپسی پہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اس ایپلیکیشن کی جو کا مستند ہونا، جیسے یہ مستند حدیث اور ضعیف حدیث کی بات کریں تو ان کی ایپلیکیشن جو ہے یہ ضعیف ایپلیکیشن ہے یا مستند ایپلیکیشن ہے؟ ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ زاہد حسین شیبہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام 360 جو موبائل اپلیکیشن ہے، قرآن پاک سے متعلق، احادیث کے علوم سے متعلق، قرآن کے مفاہیم سے متعلق، دنیاوی موضوعات کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے علوم قرآن سے، علوم احادیث سے، اس سے متعلق۔ شیبہ صاحب، اس کی سند کیا ہے جو اپلیکیشن آپ نے بنائی ہے؟ اس اپلیکیشن کے اندر جو جتنا بھی قرآن اور احادیث سے متعلق جو علم، تراجم، جو کچھ موجود ہے، یہ مستند ہے یا نہیں، یہ ضعیف ہے؟ لوگ کیسے یقین کریں گے کہ ہم اسی کو فالو کریں اور پھر ہمیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے بیسیکلی امیر بھائی اس میں کام یہ ہے کہ میں پاکستان کے اور پاکستان کے علاوہ سعودی عرب کے بہت بڑے بڑے علماء کو یہ اپلیکیشن دکھا چکا ہوں۔ ایون امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ، بہت دعائیں انہوں نے مجھے اس کے بعد دی۔ اپلیکیشن کے اندر ہی جب آپ اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 4 لائنیں لگی ہوئی ہیں، سرٹیفکیٹس موجود ہیں آپ کے پاس، جس میں تمام مکاتب فکر اس کے اندر یہ اس وقت فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ریاض یونیورسٹی کے، ابراہیم بھٹی صاحب مدینہ یونیورسٹی کے، اس کے علاوہ دارالعلوم الصفا کا لیٹر موجود ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جامعہ اہل حدیث حیدرآباد کس کا ابتسام الہی ظہیر صاحب کا لیٹر موجود ہے، جامعہ بنوریہ کا لیٹر موجود ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے لے کر حضرت تقی عثمانی صاحب سے لے کر تمام لوگوں کو میں دکھا بھی چکا ہوں اور ان کی طرف سے بہت اپریسیشن اور بہت ستائش الحمدللہ حاصل بھی کر چکا ہوں۔ تو اپلیکیشن میں یہ سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ منسلک کیے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو وہاں سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے زاہد حسین شیبہ کا؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے کہ آج جو یہ زاہد حسین شیبہ الحمدللہ اسلام 360 کی ایک اپلیکیشن یہاں پر رن کرتا ہے اور ورلڈ نمبر 3 رینک کی ایپ ہے، پاکستان نمبر 1 ہے الحمدللہ۔ میں امیر بھائی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ میں کیلے بیچا کرتا تھا ٹھیلے پر۔ آپ سافٹ ویئر انجینئر تھے؟ جی ہاں۔ تو پھر کیلے بیچ رہے تھے، یہ کیا؟ جب میں فرسٹ ایئر میں پہنچا تو اس وقت گھر کے حالات ایسے تھے کہ جس میں مجھے ٹھیلے پر کیلے بیچنے جانا پڑا اور وہ کام بھی میں نے کیا، ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن مکمل کی الحمدللہ۔ آج کراچی میں اپنی ایک آئی ٹی کمپنی چلاتا ہوں، وزٹنگ فیکلٹی ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹوڈنٹس کا، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں الحمدللہ میں۔ اس کے علاوہ میں ٹیلکو انڈسٹری کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ یہ بہت زبردست قسم کا ایک یعنی ارتقائی عمل تھا، جس اسکول میں میری امی اور میرے بڑے بھائی جا کر شام کو صفائی کیا کرتے تھے، صبح اسی اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن الحمدللہ آج اس کو چلتے چلتے جو کام آپ نے کر دیا ہے اس کے تو فعل تو یہ تو بہت بڑا تاج آپ کے سر پہ الحمدللہ۔
ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو اب ہم اس ایپلیکیشن میں اسلام 360 میں ہم لے کر آئے ہیں، وہ لے کر یہ آئے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ بولیے اور آپ کے بولنے پر یہ کام کرتا ہے. ساری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے، پرائم منسٹر بھی بول رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرنا چاہیے. تو آپ کے پاس ذرا دیکھیے کہ یہ جو ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو کام دکھایا کہ ہماری تجوید وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ تجوید تو ٹھیک کر رہا تھا اس کے اندر. اب ذرا دیکھیے کہ میرے بولنے کے اوپر یہ کتنے کام کر لیتا ہے. اوکے اسلام، دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمین. اس طرح یہ چلاتا ہے. اب ذرا دیکھیے گا اس کو میں مزید اس سے کچھ باتیں کرتا ہوں. اوکے اسلام، دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دو گے؟ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز. نماز کے متعلق یہ 453 احادیث ہیں جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ 453 احادیث وقت آپ کو نظر. یہ اب آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بات چیت کر رہا ہوں میں اس سے. میں اگر اس کو یہی رہتے ہوئے صرف میں ایک چھوٹا سا کام یہ کروں، اوکے اسلام، میرے علاقے میں نماز کا کیا وقت ہے؟ یہ نماز کا وقت دکھا رہا ہے میرے علاقے میں جو نماز کا وقت ہے. آپ اس وقت آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، اس نے ٹائم اسلام آباد کا ہی بتا رہا ہے. یہ نماز پنجگانہ کا جو ٹائم ہے وہ اس نے جی بالکل. میں اگر اس سے یہ پوچھوں کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے، مجھے بتا دے گا. میں اس سے اگر بیٹھے بیٹھے یہ بات کروں کہ اوکے اسلام، قبلہ کس طرف ہے؟ یہ قبلہ اس طرف ہے، آپ کو یہ دکھا رہا ہے، آپ کی اسکرین دکھا سکے، اگر کیمرہ مین ہمارا دکھا سکے تو یہ قبلہ کس طرف ہے، یہ مجھے دکھا رہا ہے. زبردست زبردست. یہ تو واقعی انسانی معجزہ آپ نے کر کے دکھا دیا ہے. یعنی بہت سارے لوگ لکھنے میں، ٹائپ کرنے میں، ڈھونڈنے میں، دماغ مطلب صرف کرنے میں کتراتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. تو یہ تو آپ جو کچھ بولے جا رہے ہیں یہ آپ کو اسی طرح سے نہیں. آپ اس کو اگر سیکنڈ فیز، آپ سر ایک بات یہ سوچئے، یہ جو کترانے والے لوگ ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، ہمارے یہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا جو ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. نماز وہ لکھ تو سکتے نہیں ہیں، لیکن کیا خیال اگر بولیں تو لکھنے پڑھنے کا فرق ختم ہوا. پہلی بات، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے. کیا کریں؟ بولیے، بولنے کے بعد وہ آپ کی ساری چیزیں کر دیتا ہے ٹھیک. تو کتنا آسان ہو گیا اب آپ کے لیے یہ کام کہ اب آپ بول کر ہی تمام. ایون جو مزے کی بات ہے کہ ہم جو اگر آپ اس میں میرے خیال سے شاید جو ہمارے پاس یہ بولنے والی جو چیز ہے نا کہ آپ بولتے جائیے، وہ بولنے کے بعد آپ کے پاس کام کرتا جائے گا ڈیورنگ دا ڈرائیونگ بھی. میں ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو کہوں، جیسے ہم سری سے باتیں کرتے ہیں، تو بالکل آپ اسلام 360 سے باتیں کیجئے. یہ اس طرح کی دنیا کی پہلی اپلیکیشن ہے جس میں اردو میں اس طرح آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، جس میں یعنی اردو میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آپ نے استعمال کیا، یہ دنیا کی پہلی اپلیکیشن، اسلامک اپلیکیشن ہے جس میں اس طرح کا کام ہوا ہوا الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا، ایک تو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک ہے اس میں ڈیپ لرننگ. جی. تو ڈیپ لرننگ جو ہے اس پہ بھی کیا آپ جا رہے ہیں؟ واہ واہ، یعنی آپ کی بڑی ماشاءاللہ ٹیکنیکل نالج بھی آپ کی بہت اچھی ہے، اور ایسے لوگوں کو مجھے سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے. دنیا کی اس وقت سب سے ٹاپ موسٹ ٹیکنالوجی مانی جاتی ہے ڈیپ لرننگ، جس کو گوگل برین اور یہ ساری چیزیں کہا جاتا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی اب اگلا، یہ ان کے بھی مائی باپ ہے. اب ذرا دیکھیے ہوتا کیا ہے. ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اس پر کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہنچیے. گھر پہنچنے کے بعد میں اس کو اسلام 360 کو کہوں گا کہ اوکے اسلام. اب آج ہوا یہ کہ میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں نے ازراہ مذاق ان کو کہا کہ میری ماں کھانا لے آؤ. تو کہیں سے میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟ وہ مجھے کہے گا کہ اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں، اس کا ذکر سورہ مجادلہ میں ہے اور سورہ احزاب میں ہے، احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں. اب آپ جا کے فتویٰ کسی عالم سے معلوم کر لیجئے. لیکن میں ساری ڈیٹا کلیکشن کرنے کے بعد، آپ کا پورا مسئلہ سننے کے بعد وہ یہ بتا دے گا کہ آپ اس کے اوپر کیا کام کرنا چاہتے ہیں. ایون کمال دیکھیں نا، جب میں نے اس کو یہ کہا کہ میری دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دو، اس نے ساری باتیں اسکپ کر دی اور حدیث میں تلاش کرنے چلا گیا. نیکسٹ سٹیپ کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا 104 زبانوں کا سرچ انجن بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، جس پہ 19 زبانوں پر ہم کام الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں.
اسی ایپ میں ہوگا وہ؟ اسی ایپ میں ہوگا اور اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ. تو 19 زبانوں 104 زبانیں 104 زبانوں کا. یعنی ابھی جیسے آپ ریجن چینج کرتے ہیں, شہر چینج کرتے ہیں, تو آپ کی نماز کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے. اس وقت الحمدللہ اسلام 360 میں 27 لاکھ شہروں کا ریکارڈ ہے. تو دنیا کے 27 لاکھ شہروں جی 27 لاکھ شہروں کا, نماز اور قبلہ نماز اور دونوں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, دنیا میں جو نماز کی ٹائمنگ کیلکولیشن ہوتی ہے وہ سورج کے اوپر ہوتی ہے نا. اس کو کیلکولیٹ کرنے میں دنیا کے 9 میتھڈز ہیں, ہر ایک کا الگ الگ میتھڈ ہے, طریقہ. کوئی پہ 1 منٹ کا فرق ہے, کسی میں 2. تو اب یہ 9 میتھڈز ملٹیپلائی بائی 2.7 ملین سٹیز, سوچئے کتنا ڈیٹا ہو گیا. یہ سارا ڈیٹا آف لائن آپ کے اس چھوٹے سے 400 گرام کے ڈیوائس میں کام کرتا ہے. جیسے ہی آپ ریجن چینج کریں گے, میں یہاں سے اٹھ کے کسی اور ملک میں پہنچا, وہ مجھ سے کہے گا آپ اس ملک میں آ گئے, اس کی زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن دکھا دوں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو. میں کہتا ہوں دکھا دیں, تو وہ اس زبان کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور دکھانا شروع کر دے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک تو ڈیپ لرننگ آپ کے فیوچر پلانز میں ہے, اس کے علاوہ اسی ایپ کو مزید اور زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے فیوچر پلانز کیا ہے؟ فیوچر پلان کے اندر ہمارے پاس ایک تو ہم 104 زبانوں پہ کام کر رہے ہیں, یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسرا ہم اس میں کچھ اور ٹرانسلیشنز اور تفاسیر پر بھی کام کر رہے ہیں, جس پہ ہم بچوں کے لیے قاعدہ ہم نے ویسے ڈال رکھا ہے اس کے اندر, لیکن اس قاعدے کو نیکسٹ لیول پر لے کے جا رہے ہیں بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے. تب بچے چھوٹے بچے بھی ہوں اس پر کام کریں. تیسرا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ویڈیو قرآن لے کر آ رہے ہیں. ویڈیو قرآن کیا ہوگا کہ ایک بچہ سارا دن پوکیمون اور یہ ڈوریمون اور یہ ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہے, وہ اتنی فضولیات دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا وہ چھوٹا بھیم کو چھوڑے, ہم بچوں سے صرف موبائل چھین لیتے اور سوچتے ہیں بچہ چھوڑ دے گا. یہ ریزسٹنس یعنی پابندیاں بغاوتوں کو جنم دیتی ہیں. ہم نے اس کو آلٹرنیٹ کچھ دیا نہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ چھوٹا بھیم چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہوگا. ہم اس کے اوپر کیا کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایک ویڈیو قرآن تیار کر رہے ہیں. ویڈیو قرآن میں کیا کام ہوگا, ایک آیت اس کا ایک ترجمہ, لیکن اس ترجمے کے اب وہ سنے گا تو وہ بور ہو جائے گا. ہم نے کیا کام کیا کہ اس کے ریلیونٹ پکچرز, چیزیں, ویڈیوز, اینیمیشن, تاکہ وہ بچہ دلچسپی بڑھے. اگر وہاں پر اس کے پاس یہ آپشن آتا ہے کہ جی آپ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو ہم یہاں پیچھے شو کروائیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اینیمیشن کے ذریعے سے. جی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو ہم دکھائیں گے کہ والدین کو روڈ کیسے پار کرواتے ہیں, ان کی تیمارداری کیسے کی جاتی ہے. زبردست. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایک جگہ. ماشاءاللہ. میرے پاس گنجائش نہیں ہے وقت کی, ورنہ میں چاہتا کہ اور گفتگو آپ سے کرتا. محنت تو 12 سال کی ہے, پیسہ کتنا لگا ہے اس پہ؟ الحمدللہ اب تک اس اپلیکیشن پر 48 لاکھ روپے سے زیادہ کا اماؤنٹ خرچ ہو چکا ہے. 48 لاکھ روپے؟ جی ہاں, لیکن یہ کیلے والا تو نہیں لا سکتا. کیلے والا نہیں لا سکتا تھا. کیلے والا نہ ٹھیلے والا, پھر یہ بالکل ایسا بے نامی والا. نہیں ایسا بالکل بھی نہیں تھا. اس میں بیسیکلی بہت سارے مخیر حضرات بھی شامل تھے. اس میں ہمارے کچھ دوست احباب بھی شامل تھے. ایون مجھے یاد ہے ہمارے دوستوں میں سے آفس کے دوستوں نے 1,000 روپے اپنی سیلری سے دے کر پہلی اس کی سیڈیز بنائی تھی. لیکن الحمدللہ مخیر حضرات کی وجہ سے الحمدللہ یہ اپلیکیشن چل رہی ہے آج بھی. اس اپلیکیشن پر اب بھی جو آڈیو ابھی ہم نے یہاں سنی نا, دنیا اس کو فری میں سنتی ہے, ہم اس کے امیزون کو پیسے دیتے ہیں. اچھا جی ہاں, 3 سے. اور اس کو فری ڈاؤن لوڈ اس کو فری ڈاؤن, یہ اس کے کوئی چارجز نہیں ہے, کوئی سبسکرپشن فی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے ایک آپشن وہاں رکھا ہوا ہے کہ بھائی اب والنٹریلی پیمنٹ کریں, 10 روپے, 5 روپے, 15 روپے, جو آپ کی استطاعت ہے وہ آپ کریں. والنٹیئر پیمنٹ کریں, نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں. آپ کے پاس, ہمارے پاس دیکھیں بہت اچھا آپشن تھا. ہمارے پاس لاسٹ 28 ڈیز میں, کل رات کی رپورٹ بتا رہا ہوں, لاسٹ 28 ڈیز میں ہماری اپلیکیشن کے جو اسکرین ویوز کی تعداد ہے وہ 117 ملین ہے. 117 ملین, 11 کروڑ 70 لاکھ اسکرین ویوز ہیں صرف 28 دنوں کے اندر. اتنے ویوز ہماری بہت بڑی ویب سائٹ کے بھی نہیں آتے. اتنے ویوز پہ اگر ہم 1 روپیہ بھی کماتے تو آپ سوچیں کیا اماؤنٹ ہوتا پر منتھ کا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس پر نہیں گئے. یہ صرف اور صرف اپنے اہل و عیال, اپنے والدین, اپنی ٹیم, ان کے اہل و عیال, مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھا, آپ کی ٹیم بھی, اور وہ تمام لوگ بھی جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا, ان کی بخشش کے لیے کام ہے. تو اب ہمارے پاس ہماری اس کی جو رننگ کاسٹ ہے, ہر مہینے تقریباً 3 سے $3,500 اس پر ہمارا خرچہ آتا ہے, جو کہ ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کام ہوتا ہے. 11 لوگوں کی سیلریز ہوتی ہیں جو ہم یہ نکال رہے ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ کام جو مخیر حضرات ہیں انہی کے ذریعے پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چل رہی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. میرا خیال اس کا شاید شکریہ کہنے سے تو اس کا وہ نہیں ہو سکتا, جتنا بڑا کام آپ نے کر دیا, جتنا عظیم کارنامہ آپ نے کر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میرے بھائی سوری میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, وہ کہ اس کو لوگ ڈاؤن لوڈ کیسے کریں. ایک عام آدمی وہ اس کو اس اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتا ہے. تو وہ اگر اینڈرائڈ فون کا یوزر ہے تو پلے اسٹور پہ جائے اور وہاں جا کے لکھے اسلام 360,
एप्लीकेशन फ्री आ जाएगी, उसके बाद डाउनलोड 360 360 360। और अगर वो आईफोन का यूज़र है या आईपैड का यूज़र है तो वो जाकर ऐप स्टोर पर जाकर लिखे स्टाम्प 360, तो एप्लीकेशन वहाँ फ्री आ जाएगी, उसको डाउनलोड करें। मैंने वैसे प्रोग्राम से पहले फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में और इजाफा करे, और जो आप फ्यूचर प्लान्स आप रखने हैं उन पे जल्द से जल्द आप काम कर सकें, और इंशाल्लाह फिर कोई और नशिस्त आपके साथ होगी तो फिर जानेंगे इसमें आप और बहुत कुछ क्या लेकर आए। हमारे लिए खुसूसी तौर पे कराची से तशरीफ़ लाए थे, जैसे मैंने आपको बताया आगाज़ में कि इस माह सियाम में हम चाह रहे थे कि इसके अख्ताम पे जो जितनी बड़ी काविश और 12 साल की मेहनत वो आपके सामने रखें कि ये कितना बड़ा चेंज ला सकती है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।